बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब इल्मुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मसला नंबर 4, महबूबान खुदा दूर से सुनते देखते हैं। अल्लाह के प्यारे बंदे नज़दीक और दूर की चीज़ें देखते हैं और दूर की आहिस्ता आवाज़ भी बेइज़्न इलाही सुनते हैं। कुरान करीम इस पर गवाह है। क़ालत नमलतुन या अय्युहल नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। सूरह अल-नमल। एक चींटी बोली कि ऐ चींटियों, अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डालें सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में। तो सुलेमान उस चींटी की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा कर हंसे। चींटी की आवाज़ निहायत बारीक, जो हमको करीब से भी मालूम नहीं होती, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई मील दूर से सुनी, क्योंकि वो उस वक़्त चींटियों से कह रही थी जब आपका लश्कर अभी उस जंगल में दाखिल ना हुआ था और लश्कर 3 मील में था। तो आपने ये आवाज़ यकीनन 3 मील से ज़्यादा फासले से सुनी। रहा चींटियों का ये कहना कि वो बेखबरी में कुचल दें, इससे मुराद बेइल्मी नहीं है, बल्कि उनका अदल व इंसाफ बताना मकसूद है कि वो बेकसूर चींटी को भी नहीं मारते। अगर तुम कुचली गई तो उसकी वजह सिर्फ उनकी बेतोजही होगी कि तुम्हारा ख्याल न करें और तुम कुचली जाओ। वलम्मा फसलातिल ईरु क़ाला आबुहुम इन्नी लआजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। सूरह यूसुफ। जब काफिला मिस्र से जुदा हुआ, यहाँ उनके बाप ने कहा कि बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ, अगर तुम मुझे सटा हुआ न कहो। याकूब अलैहिस्सलाम कनान में हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज मिस्र से चली है और आपने खुशबू यहाँ से पाली। ये नबूवत की ताकत है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी आना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। सूरह नमल। उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसे आपके पास हाजिर कर दूंगा आपके पलक मारने से पहले। आसिफ शाम में हैं और बिल्कीस का तख्त यमन में, और फ़ौरन लाने की खबर दे रहे हैं, और लाना जाने के बगैर नामुमकिन है। मालूम हुआ कि वो इस तख्त को यहाँ से देख रहे हैं। ये है वली की नज़र। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तद्दाखिरूना फी बुयूतिकुम। सूरह आल इमरान। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें खबर देता हूँ उसकी जो तुम अपने घरों में खाते हो और जो जमा करते हो। ईसा अलैहिस्सलाम की आंख घरों के अंदर जो हो रहा है उसे दूर से देख रही है कि कौन खा रहा है और क्या रख रहा है। ये है नबी की कुव्वत नज़र। इन्नहु याराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। सूरह अल-आराफ। वो इबलीस और उसका कबीला तुम सबको देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। कुल यतवफ़्फ़कुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम। सूरह सजदा। फरमा दो तुम सबको मौत का फरिश्ता मौत देगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। शैतान और उसकी ज़र्रियत को गुमराह करने के लिए, मलकुल मौत को जान निकालने के लिए ये ताकत दी कि आलम के हर इंसान बल्कि हर जानदार को देख लेते हैं। तो अम्बिया व औलिया को जो रहबर हादी हैं, सारे आलम की खबर होना लाजिम है ताकि दवा की ताकत बीमारी से कम ना हो। व अज़्ज़िन फिन्नासी बिलहज यातूका रिजालम व अला कुल्लि ज़ामिरिन। सूरह अल-हज। और लोगों को हज का ऐलान सुना दो, वो आएंगे तुम्हारे पास पैदल और हर ऊंटनी पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ तमाम इंसानों ने सुनी जो क़यामत तक होने वाले हैं। व कज़ालिका नूरी इब्राहीमा मलकूतस समावाति वल अर्ज़ि वलियकूना मिनल मूक़िनीन। सूरह अल-इनाम। और इस तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाएं। इस आयत से मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों को रब ताला ने वो बिनाई बख्शी कि उन्होंने तख्तुस्सरा से अर्श आला तक देख लिया, क्योंकि खुदा की बादशाही तो हर जगह है और सारी बादशाही उन्हें दिखाई गई। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। सूरह अल-फ़ील। क्या ना देखा आपने कि आपके रब ने हाथी वालों से क्या किया। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि आद। सूरह फजर। क्या ना देखा आपने या महबूब कि आपके रब ने कौम आद से क्या किया। असहाब फ़ील की तबाही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ से 40 दिन पहले है, और कौम आद व समूद पर अजाब आना हजूर की विलादत शरीफ से हज़ारों बरस पहले है। लेकिन इन दोनों किस्म के वाक़यों के लिए रब ताला ने इस्तिफ़हाम इनकारी के तौर पर फरमाया आलम तरा, क्या आपने ये वाक़यात ना देखे, यानी देखे हैं। मालूम हुआ
کہ نبی کی نظر گزشتہ آئندہ سب کو دیکھتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات دوزخ میں مختلف قوموں کو عذاب پاتے دیکھا، حالانکہ ان کا عذاب پانا قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، سورہ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر نے اگلے پچھلے واقعات، اللہ کی ذات، صفات، نشانیاں، قدرت سب کو دیکھا۔ اعتراض: یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوت شامہ اگر اتنی تیز تھی کہ مصر کے حالات معلوم کر لیے تو 40 سال تک فراق یوسف میں کیوں روتے رہے؟ ان کے رونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام سے بے خبر تھے۔ جواب: اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ انبیاء کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں، جب چاہتا ہے تب انہیں ادھر متوجہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ادھر متوجہ نہیں فرماتا۔ بے علمی اور ہے، بے توجہی کچھ اور۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ عشق الہی میں تھا، یوسف علیہ السلام اس کا سبب ظاہری تھے، مجاز حقیقت کا پل ہے، ورنہ آپ یوسف علیہ السلام کے ہر حال سے واقف تھے۔ خود قرآن کریم نے ان کے کچھ قول ایسے نقل فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ فرماتا ہے قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ۔ سورہ یوسف۔ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بچوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ سے نا امید نہ ہو۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا۔ سورہ یوسف۔ قریب ہے کہ اللہ ان تینوں یہودا، بنیامین، یوسف کو میرے پاس لائے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ برادران یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے، مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سراغ لگاؤ، یعنی وہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں بظاہر یہودا اور بنیامین دونوں گئے تھے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا۔ تیسرے کون تھے؟ وہ یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ سورہ یوسف۔ اے یوسف، تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لیے چنے گا اور تمہیں باتوں کا انجام بتائے گا۔ خود تعبیر دے چکے ہیں کہ تم نبی بنو گے اور علم تعبیر دیے جاؤ گے، اور ابھی تک وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے کہ یہ خواب سچا ہے، ضرور ظاہر ہوگا۔ اعتراض: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی، ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ سورہ النمل۔ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور میں آپ کے پاس سبا سے سچی خبر لایا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ نمل۔ فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اگر آپ ملک بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر یہ تحقیق کیوں فرماتے کہ ہدہد سچا ہے یا جھوٹا؟ معلوم ہوا کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے اور ہدہد خبردار تھا۔ پتہ لگا کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض تھا کچھ فرقوں کا۔ جواب: ان آیات میں رب تعالیٰ نے کہیں نہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا۔ ہدہد نے بھی آ کر یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کی خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے احطت بما لم تحط، میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، یعنی نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے تھے۔ یہ کہاں سے پتہ لگا کہ آپ بے خبر بھی تھے؟ اور اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا کہ بلقیس کا تخت لاؤ تو آصف نے کہا کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں، نہ مجھے خبر ہے کہ اس کا تخت کہاں رکھا ہے۔ آپ خود کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ راستہ دکھائے تو میں لا دوں گا۔ نہ کسی سے راستہ پوچھا، نہ پتہ دریافت کیا، بلکہ آنن فانن حاضر کر دیا۔ اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا تو لے کیسے آئے؟ جب آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیسے غائب ہوگا؟ مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے۔ بلقیس کی ایمان لانے کا یہی وقت تھا اور ہدہد کو اس کا سبب بنانا منظور تھا تاکہ پتہ لگے کہ پیغمبروں کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں۔ اس لیے
اس سے پہلے آپ کو بلقیس کی خبر نہ تھی، آپ کا تحقیق فرمانا بے علمی کی دلیل نہیں، ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا، تو چاہیے کہ وہ بھی بے خبر ہو، نعوذ باللہ۔ مسئلہ نمبر 5، مردے سنتے ہیں اور محبوبین بعد وفات مدد کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی تحقیق پہلے بابوں میں ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور زندوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ کچھ اجمالی طور سے یہاں عرض کیا جاتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ سورہ الاعراف۔ پس پکڑ لیا قوم صالح کو زلزلے نے تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ سورہ الاعراف۔ تو شعیب نے ان مرے ہوئوں سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت کی، تو کیوں کر غم کروں کافروں پر۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے ہلاک شدہ قوم پر کھڑے ہو کر ان سے یہ باتیں کی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ سورہ الزخرف۔ ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور خدا ٹھہرائے ہیں جو پوجے جائیں؟ گزشتہ نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وفات یافتہ رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے شرک کی اجازت نہ دی، تو ان کی امتیں ان پر تہمت لگا کر کہتی ہیں کہ ہمیں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے۔ اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ خاص بزرگوں کو مردے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی سن لیتے ہیں۔ اب بھی کشف قبول کرنے والے مردوں سے سوال کر لیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا کہ بولو، میرے تمہارے فرمان سچے تھے یا نہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ بے جان مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں؟ تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی لیے ہم نمازوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، اور کھانا کھانے والے، استنجا کرنے والے، سوتے ہوئے کو سلام کرنا منع ہے، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے، تو جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے۔ اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو قبرستان جاتے وقت انہیں سلام نہ کیا جاتا اور نماز میں حضور کو سلام نہ ہوتا۔ ضروری ہدایت۔ زندگی میں لوگوں کی سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ بعض قریب سے سنتے ہیں جیسے عام لوگ، اور بعض دور سے بھی سن لیتے ہیں جیسے پیغمبر اور اولیاء۔ مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں، لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں، دور سے نہیں، لیکن انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے سلام عرض کرو، مگر دوسرے مردوں کو صرف قبر پر جا کر دور سے نہیں۔ دوسری ہدایت۔ اگرچہ مرنے کے بعد روح اپنے مقام پر رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور رہتا ہے کہ عام مردوں کو قبر پر جا کر پکارا جائے تو سنیں گے، مگر اور جگہ سے نہیں۔ جیسے سونے والا آدمی کہ اس کی ایک روح نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے، لیکن اگر اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر آواز دو تو سنے گی، دوسری جگہ سے نہیں سنتی۔ اعتراض۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نماز وغیرہ میں سلام کیا جائے، اس میں یہ نیت نہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں، بلکہ جیسے کسی سے سلام کہلا کر بھیجتے ہیں یا کسی کو خط میں سلام لکھتے ہیں، ایسے ہی سلام کیا جائے، کیونکہ دور کے آدمی کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں اور پاس والے کا سلام خود حضور سنتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ وہابیوں۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے عقیدے کے یہ بھی خلاف ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہی نہیں اور آیات پیش کرتے ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور میں سے سن لیا تو تمہارے قول کے خلاف ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ جب کسی کے ہاتھ سلام کہہ کر بھیجتے ہیں تو اسے خطاب کر کے السلام علیکم نہیں کہتے، بلکہ جانے والے کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دینا،
ہم لوگ نماز وغیرہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط تو لکھتے نہیں، تمہارے قول کے مطابق فرشتوں سے کہلا کر بھیجتے ہیں، تو اس صورت میں یہ نہ کہا جاتا کہ اے نبی تم پر سلام ہو، بلکہ یوں کہا جانا چاہیے کہ اے فرشتوں حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ خطاب فرشتوں سے ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دور والے کا سلام نہیں سنتے، صرف یہ ہے کہ دور والے کا سلام ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ بھی پیش کرتے ہوں اور سرکار خود بھی سنتے ہوں، جیسے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، تو خدا کیا ان کے اعمال خود نہیں جانتا؟ ضرور جانتا ہے، مگر پیشی بھی ہوتی ہے۔ اعتراض، مردے نہیں سنتے، قرآن کریم فرما رہا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، سورہ فاطر، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، سورہ نمل۔ بس تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔ ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔ جواب، اس اعتراض کے بعد کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سننے کے قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جائے وہ سرکار سن لیتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے خلاف ہوا۔ دوسرے یہ کہ آیت میں یہ بھی ہے کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہزاروں اندھے ہدایت پر آ گئے۔ تیسرے یہ کہ یہاں قبر والوں اور مردوں، اندھوں اور بہروں سے مراد وہ کفار ہیں جن پر مہر ہو چکی، جن کے ایمان کی توقع نہیں، اسے خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمہاری پیش کردہ انہی آیات کے آخر میں یہ ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، سورہ نمل، تم اس کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں اور وہ مسلمان ہوں۔ یہ سورہ نمل اور سورہ روم میں دونوں جگہ ہے۔ اگر وہاں اندھے بہرے مردے سے مراد یہ اندھے اور مردے ہوتے تو ان کے مقابل ایمان اور اسلام کا ذکر کیوں ہوتا؟ پتہ لگا کہ اس سے دل کے مردے، دل کے اندھے مراد ہیں۔ انہیں مردہ بہرا اس لیے فرمایا کہ جیسے مردے پکار سے نفع اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، ایسے ہی یہ لوگ ہیں۔ نیز قرآن کریم کافروں کے بارے میں فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سورہ بقرہ، یہ کفار بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہ لوٹیں گے۔ اومن کان میتا فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثالہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، سورہ الانعام۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھیروں میں ہیں، ان سے نکلنے والا نہیں۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں مردے سے مراد کافر، زندگی سے مراد ہدایت، اندھیروں سے مراد کفر، روشنی سے مراد ایمان ہے۔ یہ آیت تمہاری پیش کردہ آیات کی تفسیر ہے۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، سورہ بنی اسرائیل، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔ اس میں بھی اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے، نہ کہ آنکھ کا اندھا۔ بہرحال جن آیتوں میں اندھوں، مردوں، بہروں کے نہ سننے، نہ ہدایت پانے کا ذکر ہے، وہاں کفار مراد ہیں، بلکہ مردے مدد بھی کرتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں، تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، سورہ آل عمران۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، حالانکہ وہ پیغمبر آپ کے زمانے میں وفات پا چکے۔ تو پتہ لگا کہ وہ حضرات بعد وفات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور روحانی مدد بھی کی۔ چنانچہ سب نبیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی۔ یہ اس ایمان کا ثبوت ہوا۔ حج وداع میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام والوں کی مدد کی کہ 50 نمازوں کی 5 کرا دی۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری مدد کے لیے آئیں گے، اموات کی مدد ثابت ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سورہ نساء۔ اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے پاس آ جائیں، پھر خدا سے مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے دعا مغفرت کریں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں، سورہ نساء۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد سے
तौबा कबूल होती है, और ये मदद ज़िंदगी से ख़ास नहीं बल्कि क़यामत तक ये हुक्म है, यानी बाद वफ़ात भी हमारी तौबा हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की मदद से कबूल होगी। बाद वफ़ात मदद साबित हुई, इसीलिए आज भी हाजियों को हुक्म है कि मदीना मुनव्वरा में सलाम पढ़ते वक़्त ये आयत पढ़ लिया करें। अगर ये आयत फ़क्त ज़िंदगी के लिए थी तो अब वहाँ हाज़िरी का और इस आयत के पढ़ने का हुक्म क्यों है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरह अंबिया, और नहीं भेजा हमने आपको मगर जहानों के लिए रहमत। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों की रहमत हैं, और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी जहान तो रहेगा। अगर आपकी मदद अब भी बाकी ना हो तो आलम रहमत से खाली हो गया। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, सूरह सबा, और नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम लोगों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। इस लिन्नास में वो लोग भी दाखिल हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आए, और आपकी ये मदद ता क़यामत जारी है। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिह, सूरह बकरा, और ये बनी इसराइल काफिरों के मुकाबले में उसी रसूल के ज़रिए से फ़तह की दुआ करते थे, फिर जब वो जाना हुआ रसूल उनके पास आया तो ये उनका इनकार कर बैठे। मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले भी लोग आपके नाम की मदद से दुआएं करते और फतह हासिल करते थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दुनिया में आने से पहले शामिल हाल थी तो बाद में भी रहेगी। इसीलिए आज भी हजूर के नाम का कलमा मुसलमान बनाता है। दुरूद शरीफ से आफात दूर होती हैं, हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबरकात से फ़ायदा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के तबरकात से बनी इसराइल जंगों में फ़तह हासिल करते थे। ये सब बाद वफ़ात की मदद है, बल्कि हकीकत ये है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब भी बाहियात हकीकी ज़िंदा हैं। एक आन के लिए मौत तारी हुई और फिर दायमी ज़िंदगी अता फरमा दी गई। कुरान करीम तो शहीदों की ज़िंदगी का भी ऐलान फरमा रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबूत ये है कि ज़िंदों के लिए कहा जाता है कि फ़लाँ आलम है, हाफिज़ है, काजी है, और मुर्दों के लिए कहा जाता है कि वो आलम था। ज़िंदों के लिए है और मुर्दों के लिए था इस्तेमाल होता है। नबी का कलमा जो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम आपकी ज़िंदगी में पढ़ते थे, वही कलमा क़यामत तक पढ़ा जाएगा कि हजूर अल्लाह के रसूल हैं। सहाबा-ए-किराम भी कहते थे कि हजूर अल्लाह के रसूल हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन हैं, और हम भी यही कहते हैं अगर आप ज़िंदा ना होते तो हमारा कलमा बदल जाना चाहिए था। हम कलमा यूँ पढ़ते कि हजूर अल्लाह ताला के रसूल थे। जब आपका कलमा ना बदला तो मालूम हुआ कि आपका हाल भी ना बदला, लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी शरीफ की तरह ही सब की मदद फरमाते हैं। हाँ, इस ज़िंदगी का हमको एहसास नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।